अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 9 काला जादू। वो तैश के आलम में खड़ा हो गया। हैर एक कुत्ते की पूंछ। अरे तेरी ठीर तो हम ऐसे निकालेंगे कि याद रखेगा। जा मर, भाग जा यहाँ से। अपनी जिद के मजे चख। ठीक होगा, खुद ठीक होगा। अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा और भूरिया चरंदे दनाता हुआ वहां से निकल गया। मेरे लिए अब वहां रुकना बेकार था, चनाचा मैं भी मकान से बाहर निकल आया। दिमाग सनसना रहा था, ख्यालात परेशान थे। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, ख्यालात में डूबा जा रहा था कि रास्ते में शकुंतला नजर आई। कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी, मुझे नहीं देख पाई थी। पता नहीं कहाँ से आ रही थी। हो सकता है तालीम हासिल करती हो। घर वापस आ गया। पाँव खुद ब खुद यहाँ ले आए थे और कोई ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद वही शाम, वही मामलात। मेहमानों के लिए फूलों के हार लेने निकला था कि तमाशबीनों में एक सूरत नजर आई और सारी जान आंखों में खींच आई। आह, क्या ये रियाज मामू ही है? आंखें धोखा नहीं दे रही थी। ये उन सूरतों में से एक सूरत थी जो आंखों की हसरत बन चुकी थी। मामू रियाज हमारे मामू ही नहीं, दोस्त भी थे। इतना अच्छा वक्त गुजरा था उनके साथ कि अब याद भी करता तो यकीन नहीं आता था। मगर वो तन्हा नहीं थे, उनके साथ 3 और आदमी भी थे। एक लंबे तिरंगे नवाबों जैसे हुलिये के साथ, बारीक मलमल का कड़ा हुआ कुर्ता पहने, सलक की शेरवानी जिसके सारे बटन खुले हुए थे, दूध जैसा सफ़ेद रंग, तलवार कट से आमूछे, सर पर काली तिरछी टोपी, चूड़ीदार पजामा जिसके कालो बत्तू के फंदने वाला अजार बंद जिसका फंदना कुर्ते से नीचे, वार्निश कालोफर शोर जिसके चरचर शोर के बावजूद सुनाई दे रही थी। होंठों पर पान की धड़ी जमी हुई थी। दूसरे दो भी किसी हद तक ऐसे ही लिबास में मलबूस थे। अलबत्ता मामू रियाज शलवार कमीज पहने हुए साफ सुथरे नजर आ रहे थे, मगर उनके साथ के साथ चलते हुए उनका अंदाज भी मौजबाना नजर आता था। दिल ने पूरा यकीन कर लिया कि ये मामू रियाज ही हैं। बदन में फुरफुरी सी आई, पाँव आगे बढ़े, जी चाहा दौड़कर लिपट जाऊं, इतना रहूं कि आंखें आंसुओं के साथ बह जाएं। मगर अकल ने रोका। अपने बारे में कुछ अंदाजा है मसूद? हाथों में फूलों के हार के पड़े डब्बे हुए हैं, एक बुरी जगह रहता है, हराम की कमाई पर जी रहा है। क्या लग रहा है इसका इल्म? और फिर इसके बाद क्या होगा? वही सब कुछ ना जिससे बचना चाहता है। आह, मगर मामू को कैसे छोड़ सकता हूँ? पता तो लगे कि वो शक्तिपुर में कब आए, अम्मी और अब्बा कहाँ हैं, सब कैसे हैं? उन्हें महमूद के बारे में बताऊं, न जाने अम्मी और अब्बा का क्या हाल होगा। रत्ना, किसी ने पुकारा मुझे। मैं चौंक पड़ा, घूम कर देखा मालती थी। यहाँ खड़े हो, सो रहे हो? वहाँ रमा रानी इंतजार कर रही है तुम्हारा। मालती, तुम ये हार ले जाओ, मुझे कुछ काम है। अरे ले जाओ दौड़ते हुए, मैं दूसरे काम से जा रही हूँ, मालती ने कहा और गर्दन झटक कर आगे बढ़ गई। मैं रुक कर उन लोगों को देखता रहा। सामने वाले कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ये इत्मीनान हो गया कि वो लोग बेलवानी के मेहमान हैं। पहले हार दे आओ, उसके बाद आ जाओ और फिर कुछ सोचूंगा। तेजी से आगे बढ़ा, ऊपर पहुंचा तो शरीर कृष्णा नजर आई। जर्क बर्क जोड़े में मलबूस, सुर्खी पाउडर से सजी हुई आंखों में काजल के डोरे सजे हुए। गजरे लाए हो? उसने पूछा। हाँ, इसमें है, ये संभालो, मुझे कुछ काम है। मैंने उसे पड़े देने की कोशिश की और वो पीछे को हट गई। मुझे भी काम है, मेरे साथ आओ। कशना ले लो जल्दी से, बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैंने आजी से कहा। ना रतन जी, आओ, मुझे भी काम है तुमसे। मालती नहीं है वरना तुम्हें तकलीफ ना देती। वो वापस मुड़ गई। रमा रानी, राधा, लक्ष्मी बड़े हाल में थी। जहाँ तलबे की थाप और सारंगी के घुंघरू छनक रहे थे। मजबूरन मुझे कचना के कमरे में दाखिल होना हो गया। कचना ने पड़े हुए गजरे खोले और मुझे मोतिये के फूलों का एक हार मुझे देकर बोली, इसे मेरे बालों में सजाओ। कचना, मैंने फिर खुशामद की। बांधो रतन, फूल लगाने से तुम मेरे पति नहीं बन जाओगे। चलो लगाओ। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मजबूरन मुझे उसके बालों में फूल सजाए और उसने कलाइयों के गजरे उठाकर मुझे दिए। उन्हें मेरे हाथों में सजाओ। तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो कचना, तुमने भी तो हम पर जुल्म कर रखा है, न जाने कब से। बांधो भाई, देर हो रही है। खासी देर लगी उससे पीछा छुड़ाकर। फिर मैं नीचे भागा, पूरी गली में नजर दौड़ाई। वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। इत्मीनान हुआ कि वो बेलावती यानी शकुंतला के कोठे पर है। अब क्या करूं? क्या ऊपर चला जाऊं? मगर फिर क्या करूं? मामू के सामने इस तरह नहीं जाना चाहता था, न जाने क्या हो जाए। जरा भी किसी को अंदाजा हो गया मेरे बारे में तो शायद इस बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने की जहमत भी ना करेगी। देखते ही गोली मार दी जाएगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ 2 आदमियों का कातिल नहीं था, बल्कि पुलिस के 2 अफराद भी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। वो तो शुक्र था कि पागल की हैसियत से न जाने कैसे यहाँ
وقت گزارتا رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ابھی تک تو محفوظ تھا، لیکن کمینہ صرف بھوریا چرن کی ایک ہلکی جنبش مجھے پھر مصیبتوں میں گرفتار کر سکتی تھی۔ اس کا خوف تو لمحہ لمحہ رہتا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوگا عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ جانے بیچارے ماموں ریاض کیا کر رہے ہیں اور کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ماموں ریاض کی جو جھلک دیکھی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بے کسی کا شکار نہیں ہے، مگر کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، شکتی پور میں کیسے آنا ہوا، کیا یہیں رہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ذہن کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فیصلہ کیا کہ جب وہ نیچے اتریں گے تو ان کا پیچھا کروں گا، یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں رہتے ہیں۔ بعد میں سوچا جائے گا کہ کیا قدم اٹھانا ہے۔ اس بات پر دل جم گیا تھا۔ بہت دیر تھی، پوری گلی کے چکر لگاتا رہا، یہاں تک جو کچھ ہوتا تھا اب میری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ ان لوگوں کے فوری طور پر نیچے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اگر رقص کی محفل میں جم گئے تو رات کے 12 بجیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، میرے لیے اس سے زیادہ قیمتی کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ فتح محمد پھنواری کی دکان پر رک گیا اور دکان کے قریب لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کے نیچے جو ایک سیمنٹ کا تھڑا سا بنا ہوا تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ فتح محمد کے ہاتھ برق رفتاری سے چل پڑے تھے اور وہ پانوں کے انبار لگائے جا رہا تھا۔ گاہک آتے فتح محمد ان سے طرح طرح کی باتیں کرتا اور پانوں کی گلواریاں بنا کر انہیں پیش کر دیتا۔ اس کی چرب زبانی سننے کے قابل تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے گاہکوں کا تھوڑا ہوا تھا تو اس نے مجھے دیکھا اور بولا، بھائی رتن لال جی، آج یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ اداس سے جھگڑا ہو گیا ہے گھر میں کسی سے؟ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے بات کی تو جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، میرا کس سے جھگڑا ہوگا بھائی فتو؟ ہو بھی سکتا ہے، ویسے ایک بات اپنی کھوپڑی میں ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ کھوپڑی کا بھوسا نکل گیا۔ سوچ رہے تھے کہ تم سے پوچھیں گے، جب بھی ہاتھ لگو ضرور پوچھیں گے۔ کیا بھائی فتو؟ میں نے پوچھا۔ یار اس دن جب تم ہم سے باتیں کر رہے تھے تو تمہارے منہ سے اچانک میرے خدا نکلا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم تو ہندو ہو نا؟ میں حیران رہ گیا، میرے فرشتوں پہ کو بھی گمان نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ یقیناً ہوا ہوگا ایسا ہی، مگر کیا جواب دوں اس کو؟ خواہ ہنس پڑا۔ فتح محمد بہت سی گہرائیوں میں نہیں جاتے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پردے میں رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ لو اور سنو، اماں کیا ہم کسی سے کہنے جا رہے ہیں یار نہیں ہو ہمارے؟ بس ذرا یہ بتا دو کہ تمہارے منہ سے بھگوان بھگوان کیوں نہیں نکلا؟ بتا دیں گے فتح محمد، کسی فرصت کے وقت بتا دیں گے۔ لوگ گھنٹہ بھر سے یہاں بیٹھے ہوئے اور فرصت نہیں ہے تمہیں؟ اماں کیا کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ کس کا؟ فتح محمد نے کہا۔ شکر تھا کہ کچھ گاہک اس کی دکان پر آ گئے۔ میں اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ گاہکوں میں الجھا ہوا تو میں آہستہ سے اس کی دکان سے اٹھ گیا اور اس کے بعد وہاں سے کافی دور چلا گیا۔ میری نگاہیں کوٹھے پر لگی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بیٹھے بیٹھے اور گھومتے گھومتے پورا بدن تھک گیا تھا۔ اچانک یہ مالتی مجھے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ ارے تم نے تو مار ہی ڈالا رتن لال جی، کہاں چلے گئے تھے؟ ارے چلو بلا رہی ہیں۔ کیا کام ہے؟ میں نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لو تم بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو، ادھر سے بھی مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے اور ادھر سے بھی۔ اب کام تو تمہیں رما رانی ہی بتائیں گی۔ ہم کیا بتائیں؟ تم چلو میں آ رہا ہوں، ساتھ ہی چلو یہی کہا تھا انہوں نے۔ میں دانت پیستا ہوا مالتی کے ساتھ چل پڑا تھا۔ بہتر یہ تھا کہ کسی ایسی جگہ روش پوش ہو جاتا جہاں سے مجھے کوئی دیکھ نہ پاتا۔ خواہ یہ لوگ ذہن خراب کر رہے ہیں۔ گھر واپس پہنچا تو رما رانی نے ایک کام میرے سپرد کر دیا۔ میں بھلا ان سے کیا کہتا؟ کوئی 10-15 منٹ مصروف رہنا پڑا اور اس کے بعد جیسے ہی کام ختم ہوا میں مالتی سے کہہ کر وہاں سے نکل بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک ایسی جگہ کھڑا انتظار کر رہا تھا جہاں سے بیلاوتی کے کوٹھے کا دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ 12 بج گئے تھے، ساز و آواز کا کھیل ختم ہو گیا تھا اور مہمان اتر کر گلی سے باہر کھڑے ہوئے ٹانگوں کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ کی اپنی موٹریں تھیں اور کچھ ٹانگوں وغیرہ میں آئے تھے، باقی پیدل ہی چل پڑے، لیکن بیلاوتی کے زینے سے وہ لوگ نیچے نہ اترے۔ میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ بیلاوتی کوٹھے سے دوسرے بہت سے مہمان نیچے اترے تھے، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو میری پریشانی انتہا کو پہنچ گئی اور اب میرے قدم روک نہیں سکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر پہنچا۔ اندر سارا ساز و سامان سمٹ رہا تھا۔ ایک ہی انداز ہوتا تھا ان کوٹھوں کی زندگی کے آغاز کا اور اختتام کا۔ بیلاوتی نے مجھے دیکھا۔ ان کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں تھیں۔
مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ شکرتنا موجود نہیں ہے، بیلاوتی نے نرمی سے کہا۔ ارے رتنا، تو کسی کام سے آیا ہے کیا؟ نہیں نہیں، وہ بیلا جی۔ ارے یہ بیلا جی کیا ہوتی ہے بھائی؟ چچی جی کہتا تھا تو مجھے، آج یہ بیلا جی کیسے کہہ رہا ہے؟ بھول گیا کیا اسے؟ ارے رتنا، میں تیری چچی ہوں، چچی سمجھا؟ ہاں چچی، وہ کچھ کام تھا آپ سے، رما رانی نے بھیجا ہے کیا؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تو اندر آ، ایسے اجنبی کی طرح باہر کیوں کھڑا ہے؟ آ بیٹھ، بڑی دیر میں آیا ہے، کیا بات ہے؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔ پھر بیلا جی؟ نہیں، میرا مطلب ہے چچی جی، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ اور آج یہ تو کیسا بہکا بہکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پر زور دے کر کہا اور پھر ہنس پڑی، پھر بولی، یہاں 4 کر کے بہت سے مہمان آئے تھے۔ نہیں، وہ ایک صاحب تلوار مار کا مونچھیں تھی ان کی، کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شیروانی اور اوہ ہو، اچھا سمجھ گئی، ہاں کہیں باہر سے آئے تھے، شاید مراد آباد سے، بیلاوتی نے کہا۔ کب چلے گئے؟ وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ گئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوں گے، مگر تھے کوئی رئیس قسم کے آدمی، نام نہیں پتا ان کا۔ پوچھا تھا، نام نہیں بتایا؟ کہنے لگے مسافر ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہیں، فن دیکھنے آ گئے تھے۔ شکرتنا کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، اچھے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مراد آباد کے ہیں؟ بس یوں ہی انہوں نے خود ہی بتایا تھا، کہنے لگی کہ مراد آباد سے آئے ہیں، آپ کی دھوم سن کر۔ ہم نے نام بھی پوچھا تھا مگر بتایا نہیں۔ اوہ، وہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ ہاں، سب ان کے مصائب معلوم ہوتے تھے، کوئی اچھے خاصے نواب وغیرہ لگتے تھے، رئیس آدمی تھے۔ کیا وہ میرا مطلب ہے کہ واپس مراد آباد چلے گئے؟ لے، مجھے کیا معلوم، مگر تجھے ان کی کھوج کیوں لگی ہوئی ہے؟ بیلاوتی نے کہا۔ نہیں چچی جی، بس ایسے ہی، عجیب سے لوگ تھے، نہ جانے کیوں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، معلوم کرنا چاہتا تھا کون ہے۔ بیلاوتی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، لے مجھے کیا معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو نام پتہ بھی پوچھ لیتی ان کا۔ اب اتنا تو تجھے پتہ ہی ہے، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے، بڑے بڑے 30 مار خان ہوتے ہیں ان میں، مگر ہمیں ان کی 30 مار خانی سے کیا لینا، ہمیں تو بس اتنا ہی کام ہوتا ہے ان سے جتنی ضرورت ہو۔ آ بیٹھ، کچھ کھائے پیے گا؟ نہیں چچی، بہت بہت شکریہ، میں نے مایوسی سے کہا، دل رو رہا تھا۔ یقیناً ان دونوں لمحات میں سے کوئی لمحہ ان کے جانے کا ہو سکتا تھا جب مجھے گھر واپس جانا پڑا تھا۔ سب پر غصہ آ رہا تھا، کرشنا نے مجھے پھولوں میں الجھا لیا تھا اور مالتی مجھے بلانے آ گئی تھی۔ بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برا، بری طرح نڈال ہو گیا تھا، دل پر ایک عجیب سا بوجھ لیے واپس آیا اور اپنے کمرے میں آ کر پڑا رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، کیا ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ مراد آباد سے آئے تھے؟ مراد آباد، لیکن وہ فوراً ہی مراد آباد چلے تو نہیں گئے ہوں گے، شکتی پور میں نہ جانے کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ بہرحال شکتی پور اتنی چھوٹی جگہ نہیں تھی کہ میں ایک ایک گھر میں چھانک کر انہیں تلاش کر لیتا۔ میری بد نصیبی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اگر ہمت کر کے ماموں ریاض سے مل ہی لیتا تو کیا ہو جاتا، جو ہونا ہے وہ تو ہر قیمت پہ ہی ہوگا۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تھے، جی چاہا کہ دیوانہ وار باہر نکل جاؤں، گلی گلی کوچے کوچے میں ماموں ریاض پکارتا پھروں، لیکن اس سے کیا ہوگا۔ شکتی پور میں زیادہ اچھے ہوٹل تو نہیں تھے، لیکن وہ نواب قسم کے آدمی تھے، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل میں ہی ٹھہرے ہوں۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹلوں کے چکر لگاؤں، معلوم کروں، لیکن نام پتہ بھی تو معلوم نہیں تھا، دیوانگی ہی تھی میری۔ میں ماموں ریاض کو پھر سے کھو بیٹھا تھا، لیکن ماموں ریاض آخر وہ یہاں کیسے آئے؟ وہ ان چکروں میں کبھی نہیں تھے۔ یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا مجھے کہ وہ شوقین صاحب جو عجیب سا حلیہ بنائے ہوئے تھے ماموں ریاض کو لائے ہوں گے اپنے ساتھ، ورنہ ماموں ریاض تو بڑے نیک فطرت آدمی تھے، لیکن وہ مجبور کیسے ہو گئے؟ بہت سی باتیں تھی ذہن میں چکرا رہی تھی، لیکن جواب کسی بات کا نہیں مل رہا تھا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے اپنی اس حماقت پر۔ زیادہ سے زیادہ یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ ماموں ریاض کا پیچھا کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا جاتا اور پھر ان سے ملتا۔ دل میرے مختلف سوالات کے جواب خود ہی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ماموں ریاض سے ملنے کے بعد صورتحال کچھ اور زیادہ پریشان ہو جاتی۔
وہ مجھے نہ چھوڑتے، گھر لے جاتے، امی اور ابا کے پاس لے جاتے اور پھر میں ان کے ساتھ رہتا اور وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے۔ کچھ ہوا بہتر ہی ہوا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا، ماں باپ کو، بہن بھائی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ آنسو نہ جانے کب تک تکیے کو بھگوتے رہے تھے اور بھیگے ہوئے تکیے پر رخسار روک لے کر سو گیا۔ آنسو کی ٹھنڈک خواب آور بن گئی تھی۔ دل صبح بڑا بوجھل تھا۔ سارا دن بے کیف گزرا۔ شام ہوئی، رات ہو گئی، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس سے زیادہ یہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، کسی سے ٹوٹ جائے، لیکن بھوریا چرن مجھے نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے مجھے اپنے کام پر آمادہ کرنے کے لیے۔ وہ ہر گر آزما سکتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ تھے، ہر ایک اپنا معاملہ تھا، کسی کو بھی میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ البتہ ایک اندازہ میں بارہا لگا چکا تھا، بھوریا چرن نے اب تک صرف ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا جو میری کہانی یا اس سے واقف ہوتے تھے، یا جو میرے اس مسئلے کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا وہ محفوظ رہتے تھے، پھر بھی خطرہ رہتا تھا۔ یہاں مجھے بہت سی پریشانیاں تھیں۔ ضمیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی تھے، میرے حق میں برے نہیں تھے۔ اگر میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچا تو کچھ نہیں کر سکوں گا ان کے لیے۔ شکنتلا اور کرشنا کا معاملہ تھا، پولیس تھی، نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہاں سے اب نکل جانا چاہیے، آخری فیصلہ کرنا تھا۔ بہت وقت گزرا تھا یہاں، عالم بے ہوشی میں، اور اب عالم ہوش میں۔ رما دیوی کے احسانات بھی تھے مجھ پر۔ جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ ایک کاغذ اور قلم تلاش کیا میں نے اور لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا، رما رانی جی، بڑے فخر، بڑے مان سے میں آپ کو ماتا جی کہہ سکتا ہوں۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں ہوش میں آؤں گا تو اس جگہ کو برا سمجھوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا، سب کچھ جان چکا تھا، سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ رما جی، اس دنیا کو میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھا، جتنا دیکھا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماں کسی شکل میں بھی ماں ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکا ہوں، اپنی غلط کاریوں کے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے سرپرستوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کئی بار کا تجربہ ہے، اور میں اس گھر میں اپنی نحوستیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں ان نحوستوں کو شکست دے سکا تو ایک بار عقیدت کے پھول لے کر آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور آپ کو بڑی محفل میں ماں کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ماں کہا جائے۔ آپ کا بد نصیب رتن۔ یہ کاغذ طے کر کے تکیے پر رکھا، باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اسے روکا، مالتی کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 200-400 جی 200 ہے، اور لا دوں؟ نہیں بس کافی ہے، میں نے کہا اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بہت افسردہ تھا، دنیا کے لیے بہت بری جگہ تھی، لیکن مجھے یہاں سے بہت پیار ملا تھا، بڑی اپنائیت مل رہی تھی۔ دل دکھ رہا تھا اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا اور جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ ٹرین میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، یہ میرا پہلا سفر تو نہیں تھا۔ یہ سب مجھ سے کتنے مختلف ہے، بے شک ان کے ساتھ مسائل ہوں گے لیکن مجھ سے مختلف۔ یہ ان کا حل تو پا سکتے ہیں، میری مشکل کا تو کوئی حل تو دور دور تک نہیں تھا۔ میرے ذہن میں تو کوئی راستہ ہی نہیں آتا تھا، نہ جانے میری انتہا کیا ہے۔ اب تو درد ہی دوا بنتا جا رہا تھا۔ اتنی مشکلیں آ گئی تھی کہ زندگی میں آنے والی کسی مشکل کا خوف باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اپنی مشکل کا شکار نہ ہونے دوں۔ اور یہ کر رہا تھا میں، ان مشکلات میں جینا سیکھ رہا تھا۔ مگر ان محبتوں کا کیا کرتا جو دل کے گوشے میں جا گزری تھی؟ ان پیاروں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے ساتھ ہوش کی صبح ہوئی تھی؟ سچی بات ہے کہ اب تو زندگی سے دلچسپی ہی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھ پر بہت سے مقدمے قائم تھے، ہو سکتا ہے اب تو مجھ پر کوئی انعام بھی رکھ دیا گیا ہو۔ گرفتار ہو جاؤں تو کچھ برا بھی نہ ہوگا، مگر وہ منحوس مجھے مرنے تو دے۔ آنکھوں میں غنودگی سے آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے دیر عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، نیند آورے بیرا، لو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، ہم جاگت رہیں۔ نیند نہیں بابا جی، شکریہ، آپ کو تکلیف ہوگی۔ نہ پتر نہ، کاہے کی تکلیف، سفر ہے، کتنا کٹ جاوے گا، لیٹ جاؤ۔ آپ مجھ سے باتیں کریں بابا جی، چپ چپ بیٹھا ہوا تھا اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری مرضی۔
آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانیر ہمار بیٹی کی سسرال ہے، وہاں اسے لینے جاوے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ گاؤں ہمار رتولی رہے سکے کا کام کرے ہیں، وہاں 20 گھر لگا کر رکھے ہیں، مولا گزر کر رہے۔ معمر شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ رتولی کا نام میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کس قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیرا، کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ بابا امام بخش، آپ تو وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ وہاں پرکھوں سے آباد ہے، پر اب نئی نگری بس گئی ہے، وہاں کچھ نئے لوگ آباد ہوئے ہیں۔ وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، بڑے سچے اور دیانتدار آدمی تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں۔ پرانے آباد تھے؟ ہاں بہت پرانے۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، بڑے اچھے اچھے منوی آباد ہیں وہاں۔ ابراہیم نانا ہے، حمید اللہ خان ہے، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے، بیچارے ہندو مسلمانوں کے جھگڑے میں مارے گئے۔ دماغ میں چھنکا سا ہوا، ایک نام شناسا تھا، سو فیصد چاند خان نے یہی نام لیا تھا، علیم الدین خان، یہی نام تھا۔ میں نے بے اختیار کہا، ہاں علیم الدین خان، علیم الدین خان فوت ہو گئے بیچارے، دمائے دم لے کر ٹلا، دمے کے مریض تھے اور پھر عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا، لو آج کی بات ہے، 60 سال ہو گئے، اور کوئی رشتہ دار تھے تمہارے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا روشنی اندھیرا، یہی ہوا تھا آج تک۔ اسی پر تو جھگڑا چلا تھا، کمزاد ہریا لال نے سرکار سے 8 بیگ زمین خریدی تھی اور پرانی مسجد کی زمین اسی زمین کے بیچ آ گئی تھی۔ ہریا لال وہاں آبادی کرنا چاہتا تھا، اس نے مسجد پر نظر ڈالی، مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، بس بھیا لٹ چلے، سر کھلے، 6 آدمی مارے گئے، 4 مسلمان 2 ہندو، پولیس آ گئی، جھگڑا بہت بڑا مقدمہ، پھر مقدمہ چلا اور فیصلہ ہریا لال کے حق میں ہو گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سرکار بھی انہی کی۔ وکیلوں نے کہا کہ مسجد پرانی اور مسلمان اسے استعمال بھی نہیں کرتے، اس لیے ہریا لال کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی زمینوں کو استعمال کرے۔ فیصلہ ہو گیا، مگر مسلمان کافی عرصے تک ڈٹے رہے، اور جب بھی ہریا لال نے مسجد کی طرف ہاتھ بڑھائے، مسلمان سر پر کفن باندھ کر آ گئے، خوب پکڑ دھکڑ رہی، آدھی بستی تو ایسے ہی خالی ہو گئی۔ پھر ایک بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی، پرانی مسجد کے مزار پر بزرگ نے کہا کہ زمین اللہ کی ہے، ہم خود یہاں سے ہٹے جاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بزرگ کی بات سب نے مانی اور ہریا لال نے اپنا کام کر دکھایا۔ سو اب اس جگہ نئی نگری آبادی ہو گئی ہے، سارے سسرے ہندو آ کر آباد ہوئے ہیں وہاں۔ یہ ہے وہاں کی بات، پر علیم الدین خان صاحب کا تو 60 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا، میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی، یہی ہو رہا تھا، شروع سے یہی ہو رہا تھا۔ بھوریا چرن ہر رستہ روک لیتا تھا، تقدیر اگر کبھی کچھ سامنے لاتی بھی تو بھوریا چرن کھیل ہی ختم کر دیتا۔ کیا اس کمبخت کو کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا گیانی تو نہیں ہے، اس سے بڑے بھی ہوں گے، سپلی علوم کے ماہر اور بھی ہوں گے، کیا ان سب کو ایسی ہی قوتیں حاصل ہوتی ہے؟ بھوریا چرن ایک انسان ہی ہے اور کالے جادو کا ماہر، اسے اتنی بڑی قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ اور اگر اس سے بھی زیادہ طاقت والے سپلی علوم کے ماہر ہے تو کیا انہیں بھوریا چرن کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کے سامنے ایسی قوتیں لے آئی جائیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہو؟ بھلا کالے جادو کا ایک ماہر قرآن علوم کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں لگ جائے گی؟ یہ خیال دل میں عجیب سے احساسات پیدا کرنے لگا۔ بیچارہ امام بخش سادہ نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر علیم الدین خان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا ہے کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے ان کی کیا پوچھو ہو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی، اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی۔ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے؟ کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کے؟ دلی جاؤ، نظام الدین اولیاء، اجمیر جاؤ، خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ، صابر، اور پھر خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ بھیا کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ میں انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر جب کچھ نہ بولا تو خود ہی خاموش ہو گئے۔
سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی، گرمی لگ رہی تھی۔ ریل کے پنکھے نہ جانے کیوں بند ہو گئے تھے۔ بابا ماں بخش بھی موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو۔ ریل کے پہیے رگڑ کر رہے تھے، شاید بریکیں لگ رہی تھی۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا، کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ سانسی کا اسٹیشن تھا، پتھر کی سیل پر یہ نام لکھا ہوا پڑا تھا۔ ٹرین رک گئی، لیکن بامشکل 2 منٹ، پھر وسل ہوئی، ایک جھٹکا لگا اور ٹرین ریگنے لگی۔ میری نظر کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھی، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اس اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ ابھی اپنا سامان سنبھال ہی رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا۔ اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنے برقعے کا نقاب الٹ دیا۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا۔ ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا۔ میری شمع تھی، میری چھوٹی بہن۔ اپنے خون کو نہ پہچانتا۔ کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے، سوچنے کی قوت مفلوج ہو گئی، مگر پھر ایک دم ہوش سا آ گیا۔ میں دیوانہ دار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ممکن تھا کہ ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا تھا اور ذہن نے ساتھ بیت دیا تھا، چنانچہ پوری قوت لگا دی۔ لوگ چونک کر میری اضطراری حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا بھی تھا، مگر دروازے کی طرف گیا اور نیچے لٹک گیا۔ لوگ چیخنے لگے تھے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رفتار فوراً ہی مدھم ہونے لگی اور پھر بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ پلیٹ فارم کافی دور ہو گیا تھا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس میں بے تحاشا پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ شمع وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمع میری بہن۔ پیروں میں پنکھ لگ گئے تھے، خاصا فاصلہ تھا، مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ بری طرح سانس پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل رہا تھا، مگر میں آنکھیں پھاڑے شمع کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب وہ پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی، یقیناً سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی۔ چنانچہ اسٹیشن سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹکٹ چیک کر اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ میں باہر نکل کر چاروں طرف سناٹا تھا، بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، مگر شمع نظر نہیں آئی۔ کچھ فاصلے پر 2 ٹانگے کھڑے ہوئے تھے، ایک آگے تھا اور دوسرا اس کے پیچھے۔ ٹانگے والا کھڑا گھوڑے کے شانے سلا رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی یہاں تم نے کسی لڑکی کو دیکھا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ گھوڑے والا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی برقع پہنے ہوئے تھی، ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ میں نے کہا ہاں جی، ٹانگے والا بولا۔ کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ میں نے کہا ہمارے کو کیا معلوم جی۔ تم کہہ رہے تھے تم نے اسے دیکھا۔ دیکھا تو ہے جی، مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم۔ پیدل گئی ہے۔ میرا سانس بحال ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں جی، سجو کے ٹانگے میں گئی۔ اوہو، تو یہ کہو چلو تم بھی چلو۔ اس کے ٹانگے پر چڑھ گیا اور ٹانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجیب بیوقوف آدمی ہو، چلتے ہو یا میں تمہارا ٹانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا ارے نہیں جی، مگر جاؤ گے کہاں؟ وہ اچک کر ٹانگے پر چڑھ گیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھال لی۔ آگے بڑھو، میں نے گرا کر کہا اور ٹانگے والا گھوڑے کو ٹھکانے لگا۔ سڑک پتلی تھی، ناہموار تھی، سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی جو زیادہ تر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ان پر جگہ جگہ گھوڑوں کی لید نظر آ رہی تھی۔ 2 رویہ دکانیں تھیں اور عمارتیں نظر آ رہی تھی، بدی بدنما اور پلاسٹر سے محروم، مگر دور دور تک سناٹا تھا اور آگے جانے والا ٹانگا ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹانگے والے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ اچھل پڑا۔ میرے رویے اور انداز سے وہ کچھ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے سہمی آواز میں پوچھا۔ معاف کرنا دوست، وہ برقع پوش لڑکی میری بہن ہے، مجھ سے بچھڑ گئی ہے اور بہت دن بعد وہ مجھے نظر آئی ہے، اس لیے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ٹانگے کی رفتار تیز کر کے سجو کی ٹانگے کو پکڑو، جتنے پیسے مانگو گے دوں گا۔ اچھا جی۔ اس نے ایک طرف عرصہ ہوا سناٹا نکال لیا اور پھر گھوڑے کو ہدایت دینے لگا۔ یہ سڑک سیدھی گئی ہے چوراہے تک جی۔ ذرا جلدی چلو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے، میں بے چینی سے کہا اور ٹانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے سے اس کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں معلوم ہوتے تھے، اس لیے گھوڑا اسے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور ٹانگے والے نے ایک جائز سوال کر دیا، اب کدھر چلوں جی؟
میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا۔ ٹانگے والے نے خود ہی یہ مشکل حل کر دی۔ وہ جا رہا ہے سجو کا ٹانگا۔ میں اچھل پڑا۔ کہاں؟ وہ ادھر گیا ہے، دور ہے۔ تو چلو نا، کہیں اوجل نہ ہو جائے، میں نے کہا، اور ٹانگے والے نے گھوڑے کو چاک لگانے شروع کر دیے۔ خدا خدا کر کے میں نے سجو کا ٹانگا دیکھا، وہ بھی اس لیے کہ اس کی رفتار ہی سست ہو گئی تھی۔ پھر ہم اس وقت پہنچے جب وہ رک گیا۔ برقع پوش لڑکی ایک جھلک میں نے دیکھی، وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کر نیچے اتر گیا۔ ٹانگے والے کو میں نے ایک نوٹ دیا تو وہ بولا، پھوٹے نہیں ہیں جی، جاؤ بھائی، خدا کے واسطے جان چھوڑو۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شمع اس سامنے والے مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور اس دروازے کی دوسری طرف یقیناً میرے ماں باپ ہوں گے۔ آنکھیں ترس گئی تھی ان کی صورتوں کو، اب تو ان کے چہرے بھی دھندلا گئے تھے۔ شمع، میری روح، میرے ماموں ریاض، امی ابا، یہ بیچارے میری وجہ سے کس طرح دربدر ہوئے ہیں۔ سانسی اس شہر کا نام ہے، ہمارا یہاں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کن حالات کے تحت انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہوگا، اور وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیسے جاؤں ان کے سامنے؟ کیا ہوگا وہاں جا کر؟ کیسے بلکیں گے وہ؟ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، بدن ڈھلا جا رہا تھا۔ میں خود ان سے دور بھاگتا رہا تھا، مگر صرف یہ سوچ کر میں ایک مجرم ہوں، قاتل ہوں، اور منحوس بھوریا چرن کی مردود کی وجہ سے ان کی طرف نہ ہونے پائے، وہ اس سے بچے رہے۔ اور اب میں ان کے سامنے جاؤں تو کیا وہ مجھ سے سب کچھ نہ پوچھیں گے؟ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے جسے بھوریا چرن کے بارے میں بتایا زیادہ بچ نہ سکا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے سوالات سے بچنا، اور ان کے پاس رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے ملوں گا، دل ہلکا کروں گا، بس اتنا کہوں گا ان سے کہ وہ میرے لیے دعا کرے، خدا سے میری مشکل دور کرنے کے لیے گر گرائے۔ میں اس عذاب سے نکلا تو ان کی خدمت کروں گا، ورنہ وہ مجھے صبر کر لیں۔ ہاں، محمود کی خیریت انہیں ضرور بتاؤں گا۔ ماموں ریاض کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کس کے ساتھ شکتی پور گئے تھے۔ یہ سارے خیالات ان چند قدموں کا فیصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے تھے۔ عجیب تشنجی کیفیت ہو رہی تھی، نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بجائی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، پھر دوسری طرف سے کچھ آہٹیں سنائی دی، زنجیر ہلی اور میری روح آنکھوں میں آ گئی۔ اب ابا کا چہرہ نظر آئے گا، امی ہوگی یا شمع، مگر دروازہ کھلا تو ان میں سے ایک چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایک بریش بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی، سفید کپڑے، چہرے پر نرمی تھی۔